बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क पिछले कई बरसों से सियासी और मौशी तौर पर गैर यकीनी का शिकार है, जहाँ से निकलने की कोई राह दिखाई नहीं देती। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, आवाम परेशान है, दुहाइयाँ देते नज़र आते हैं, मगर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों की तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अवामी मसाइल पर संजीदगी दिखाने की बजाय गरीबों का तमाशा बनाया जा रहा है, उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर के मोमिन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनसे महंगाई से मुतालिक सवाल किया जाता है। तो वो कहते हैं कि मुल्क में कहाँ महंगाई है, वो तो एक वक्त का खाना और सॉफ्ट ड्रिंक सिर्फ 128 रुपये में खा लेते हैं। एक तरफ अवामी मुश्किलात हैं तो दूसरी तरफ वफाकी काबीना में तोसी का मजीद बोझ डालने की कोशिश शुरू हो गई हैं। ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वफाकी काबीना में तोसी और बड़े पैमाने पर रद्दोबदल का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में इत्तेहादियों को शामिल किए जाने का भी इम्कान है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM पाकिस्तान को काबीना में मजीद नुमाइंदगी भी दी जा सकती है। दूसरी तरफ पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के बड़े पैमाने पर तबादले करके अफसरशाही को हिलाकर रख दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है, क्या यह अखाड़ पछाड़ वाकई कोई इंतजामी ज़रूरत है या फिर सियासी दबाव का नतीजा है? हुकूमत आखिर एक मौसर मौशी सियासी बयानियाँ बनाने में नाकाम क्यों दिखाई दे रही है? क्या काबीना में चेहरे बदलने से आवाम की तकदीर बदलेगी या ये महज इक़्तिदार बचाने की एक और कोशिश है? इसी पर हम बात करेंगे। पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज हुकूमत सियासी बयानियाँ बनाने और मईशत संभालने में कामयाब नहीं हो सकी, इसके पीछे कितनी सच्चाई है? और ये भी कहा जा रहा है कि इसी वजह से वफाकी काबीना में तब्दीलियों का भी इम्कान है और वफाकी काबीना में तोसी और तब्दीलियों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इन अफवाहों में कितनी हकीकत है आमिर साहब? अच्छा देखें, बात यह है कि आपने बड़ा लंबा चौड़ा पंजाब का भी जिक्र छेड़ दिया। पंजाब में अमूमी तौर पे ब्यूरोक्रेसी में टेन्योर पे ही लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पॉलिटिकली इस तरह इंटरफेरेंस नहीं है और जो लोग तब्दील हो रहे हैं टाइम के हिसाब से DC DPO चलते हैं, मेन सीट्स पे लोग बैठे हुए हैं, कोई वो नहीं है। हाँ, पिंडी का एक स्कैम ज़रूर आया जो रिंग रोड के ऊपर हुआ और उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम लिए जाके अफसरों ने काम दिखाया, तो फिर जिनके नाम लिए जा रहे थे उन्होंने इंक्वायरियाँ की और फिर उन सब को साइड लाइन पर कर दिया गया। और हमारे जमील मिर्ज़ा जो रिपोर्टर साथी हैं वो मुसलसल उस पर खबरें कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो हर चीज़ सामने आ रही है उसके अंदर। अब आप आ जाएँ, वफाकी काबीना में एक लफ्ज़ लिखा हुआ था नए चेहरे, ये एक चैनल ने खबर दी, तो मैं उस पर तबसरा ये करता हूँ कि जब पाकिस्तान में फिल्में बनती थी, हमारी भी नौजवानी थी, तो उसमें वो आता था शर्तिया नए प्रिंट नए चेहरों के साथ। तो काबीना में नए चेहरे मुझे नहीं समझ आई। ये मतलब शौक तो हो सकता है किसी का, काबीना को तो चलाना है, आपके साथ चलें या ना चलें, उन लोगों के साथ एक मिक्स टीम चलती है कि नए ट्रेंड होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे और फुल मिनिस्टर के तौर पे सीनियर लोग होते हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों का नाम लेके काबीना की खबरें दी जा रही हैं कि वो खुश नहीं है, कौन? एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है। और जी वो तो मैं उस पर कहता हूँ कि भाई वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला, ये कहाँ से आए हैं? क्रिप्टो वाले बिलाल बिन साकिब, मतलब आप नाम लें, जितने वो कह रहे हैं ना काबीना इतनी होनी चाहिए, तो उतने लोग तो उधर से भी आए हुए हैं। तो पहले किसको फारिग करेंगे? मतलब तय तो कराए ना कि जी मुल्क में पॉलिसी वजारत ख़जाना की, वजारत दाखिला की कौन चला रहा है। तो जब SIFC मौजूद है तो और मिल के एक हाइब्रिड सिस्टम पब्लिकली अवेलेबल है, प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल के बगैर बात नहीं करते, दोनों मिलके सारे फैसले करते हैं। जहां गलत फहमियाँ, जिन लोगों का धंधा नहीं चलता, क्योंकि धंधा है पर गंदा है, वो शिकायतें लगाते हैं और आपस में जब ये बात करते हैं तो मामलात को, मैं जो अब तक की वर्किंग है उस पर देख रहा हूँ। मैंने कुछ नाम देखे और मैं आपको हैरत अंगेज बताऊं, नाम जो परसों रात चल रहे थे उसमें 4 के साथ राना लगा हुआ था, यानी मेरी बिरादरी के लोगों का। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे पूछा, अब कहने यार आप भी आ जाएं, इसमें शामिल हो जाएं, 4 तो आपने वैसे बोल दिए। मैं कहा ये मैं एक स्क्रीन पे देख रहा हूँ, उनके नाम बोल रहा हूं, मैं अपने नाम नहीं बोल रहा। तो वो कहते हैं हमारे इल्म में नहीं है, जिन लोगों ने ये फैसले करने हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोरोगेटिव है कि वो जब चाहें काबीना बदल दें। अब आपको पता है कल एक पूरा ग्रुप मुतहर्रिक हुआ जिसमें वज़ीर इत्तलात, वज़ीर तालीम, जो वैसे तो ज़ेर तालीम है, सच्ची बात है क्योंकि वो कराची में ही रहते हैं, पता नहीं कराची वालों को भी पता है कि नहीं वो वहाँ रहते हैं कि नहीं। इस्लामाबाद में तो वो कोई काम नहीं कर रहे होते, वो हफ्ते में 4 दिन कराची हैं, मुझे नहीं पता वो कराची वालों को इस्लामाबाद बता के, इस्लामाबाद वालों को कराची बता के टाइम पूरा कर रहे हैं। इन लोगों के नाम
نظام ہے جس میں وزیر اطلاعات کا نام بھی آیا. آج ان سے بھی لوگوں نے پوچھا, وہ ہنستے رہے کہ ٹھیک ہے بھائی, جب تبدیلی ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی. پرائم منسٹر جب تبدیلی کرنا چاہیں, ایک ٹھیک ٹھاک ٹائم گزر گیا, کچھ لوگوں کو چینج کرنا چاہیں تو یہ بات ہو سکتی ہے. میں لیکن شہباز شریف, نواز شریف, ان دونوں کی ورکنگ کو دیکھتے ہوئے, جو 90 سے یہ وزیر اعظم بھی رہے, وزیر اعلیٰ بھی رہے, تو یہ زیادہ تر ٹائم ان خبروں کے ساتھ اپنا پورا کرتے ہیں کہ اچھا یہ آ جائیں گے تو لوگ پر امید رہتے ہیں کہ جی میرا نام ہے, میری شیروانی ہے. اور جن کا نام آ جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا نام نہیں ہے, وہ شرما کے کہتا ہاں جی چل تو رہا ہے. اس سے زیادہ وہ کوئی نہیں کہتے. وہ کیوں اپنے آپ کو کہے کہ جی میرا نام نہیں ہے یا مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. امید سے تو سارے رہتے ہیں. تو اگر تبدیلیاں کرنی ہیں تو پھر آپ ہمیں جواب میں, جو عمران خان صاحب جب تبدیلی کر رہے تھے, جب فواد چودھری بار بار یہ کہہ رہے تھے نا کہ وزیر فلاں بھی بدل رہا ہے, تو ان کو اپنا نہیں پتا تھا. اور پھر میں نے خبر بریک کی تھی اس وقت کہ جناب یہ جا رہے ہیں اور پھر دو آساشی قوان آ رہی ہیں اور یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں. تو ہوتا تو اس طرح ہے, لیکن چونکہ عمران خان ایک نئے وزیر اعظم تھے, انہوں نے تجربات نئے کیے, جس میں اسد کیسر کو قربان کیا. پھر وہ وزیر صحت کے اوپر ان کے الزام آئے تھے, کیانی صاحب کے, کیا نام تھا ان کا, پنڈی والے, ان کو بدلا گیا, بہت سارے لوگوں کو بدل دیا گیا. یہاں تو سارے تجربہ کار بیٹھے ہیں. یہ فیلور ہے تو سب کا ہے, کامیابی ہونی ہے تو سب کی ہونی ہے. اگر آپ نے یہاں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ کپڑے بدل لیں گے نا وزارتیں بدل کے, تو پھر کیا کریں گے اس کو. صحیح. جی فیصل صاحب, کیا یہ تاثر درست ہے کہ گورنمنٹ موجودہ یعنی شہباز حکومت کی بات کریں, سیاسی معاشری طور پر بیانیاں بنانے میں ناکام رہی ہے, اور یہ جو کابینہ میں توسیع کی تبدیلیوں کی خبریں ہیں, ان میں کتنی حقیقت ہے اور ضرورت کیوں ہے, خاص طور پر جو بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے. آپ کو ابھی تک یہ تاثری لگ رہا ہے. ہم تب تو بھگت رہے ہیں پوری قوم, ابھی تک آپ تاثر سمجھ رہی ہیں. ہر آج یہ کوئی بیانیہ, یہ جو معاشی پالیسیاں ہیں نا, اس کو بیانیہ بنانے سے تو نہیں جوڑا جا سکتا. اس کا تو امپیکٹ ہوتا ہے, اثرات ہوتے ہیں جو بالکل ایک عام انسان کے اوپر پڑنے چاہیے, وہ نہیں پڑے. مثبت کوئی غربت بڑھی ہے, قوت خرید لوگوں کی جو ہے وہ کم ہوئی ہے, مہنگائی میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو اضافہ ہوا. اس حکومت کی کوئی معاشی پالیسی آج تک کی تاریخ میں سامنے نہیں آ سکی. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سارا الزام شہباز شریف صاحب پہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا. ایک ہائبریڈ نظام ہے, تو یہ تجربہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا, اس کو جو ناپنے کا پیمانہ ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ عام آدمی پہ اس کے اثرات آئیں یا نہیں آئیں. عام آدمی پہ جو ہے اس کے اثرات نہیں آئے اس ہائبریڈ نظام کے. ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پہ کسی کو فائدہ ہوا ہو, کسی کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہو, لیکن یہ جو پورے ملک کا جو نظام ہوتا ہے وہ چند افراد کے لیے تو نہیں ہوتا. جو نظام میں حکومت ہوتا ہے وہ تو پورے قوم کے لیے, پورے ملک کے لیے, پوری ریاست کے لیے ہوتا ہے. تو موجودہ نظام کے ثمرات تو بہرحال عام آدمی تک نہیں آ رہے. تو اس ہائبریڈ نظام کو اس حد تک تو ہم کامیاب ماڈل کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج ہے, تو ایک پیج تو وہ جو ایک پیج پر ہے انہی کے لیے, انہی کو فائدہ ہو رہا ہے نا. عام آدمی کو اس ایک پیج کا جو فائدہ ہے وہ عام آدمی تک تو نہیں آ رہا. پھر سیاسی ابتری, سیاسی بے چینی, سیاسی اضطراب جتنا اس وقت ہے وہ شاید پہلے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا. اس بہت سارے علاقوں میں جو داخلی انتشار ہے اس کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ جو آپ نے سیاسی خلا پیدا کیا تھا اس کے اثرات ضرور آ گئے. ہائبریڈ نظام کی وجہ سے جو سیاسی خلا پیدا ہوا اس کے اثرات تو ضرور آ گئے, لیکن ہائبریڈ نظام کی وجہ سے کوئی معاشی پالیسی کے مثبت اثرات جو ہے وہ جو ہے نا قوم تک نہیں آئے. اور وہ جو سیاسی اثرات آ رہے ہیں, جو سیاسی انتشار ہے, وہ بے قابو ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ ایک ایسا جن ہے جو بوتل سے نکل کے بھاگ گیا ہے, اب وہ کسی کے جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ اور جو صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے, تو یہ اس کو تو آپ کسی بھی طور پہ جو ہے وہ ایک ہائبریڈ نظام کی کامیابی نہیں گردان سکتے. اس کے لیے تو اب آپ کو جو ہے نا وہ سیاسی فیصلے کرنے پڑیں گے. مسلم لیگ کے لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ حکومت میں بھی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ بے اختیار کہتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہے وہ خارجہ چلا رہا ہے, جو وزیر خارجہ ہے وہ خزانہ چلا رہا ہے, باقی کے جو بھی معاملات ہیں اسلام آباد پہ جو ہے کسی کا کنٹرول ہے. پولیٹیکل جماعتوں کو جس طرح چلایا جا رہا ہے, پولیٹیکل جماعتوں کی جو ہے نا وہ دلچسپی ختم ہو چکی ہے. صرف دلچسپی ختم نہیں ہو چکی, جو ایم کیو ایم کے اندر جو فساد برپا ہوا ہے وہ اس ہائبریڈ نظام کا ہی تو یہ تحفہ ہے نا, جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر. تو
تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ ماڈل جو ہے وہ کامیاب ہوا ہو, اثر انگیز ہوا ہو؟ اب اس ماڈل کو مزید بہتر کرنا ہے. ہو سکتا ہے بھائی جن دماغوں نے ماڈل بنایا تھا ان کے پاس اس کے لیے کوئی اچھے اضافے کی, تبدیلی کے, بہتری کا کوئی ان کے پاس جو ہے منصوبہ ہوگا. وہ تجربہ بھی ضرور کریں تاکہ یہ ہے کہ ہم یہ تجربہ کر لیتے تو شاید یہ سسٹم کامیاب ہو جاتا. جتنے بھی تجربے کرنے ہیں ہائبرڈ نظام کو کامیاب کرنے کے لیے, ان تمام تجربوں کو جو ہے نا کرنا چاہیے, تاکہ پھر اس کے بعد یہ طے ہو جائے کہ ملک کو جو ہے وہ سیاست سے چلانا ہے یا ہائبرڈ نظام سے چلانا ہے. پھر ایک چیز جو ہے نا وہ طے کرنی پڑے گی. اس طرح آپ پاکستان کو نہیں چلا سکتے. پاکستان جو ہے وہ نہیں چل رہا. صحیح. تو فیصلہ کریں کہ کیا فیصلہ کرنے والوں نے کرنا ہے, ہم نے آپ نے کر. صحیح. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں, آپ نے جو بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کی بات کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اپنا ٹینیور پورا کر کے بیوروکریٹس جو ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, دونوں کا آپ اگر ماضی بھی دیکھ لیں نا اٹھا کے, انہوں نے بیوروکریسی کو اپنی ایک باندی کے طور پہ ہمیشہ سے یوز کیا. اپنے من پسند بیوروکریٹس کو لے کے آنا, اپنے من پسند بیوروکریٹس کو نوازنا, اور انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ بیوروکریٹس کو جو ہے ان کے اوپر وہ زیر عتاب آتے ہیں. ابھی یہاں کراچی میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ نیب کا ایک وہ سامنے بات آئی کہ جی جو پولیس کا سیکیورٹی ونگ ہے اس میں جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے. کس طرح سے وہ جو وی آئی پیز ہیں اور جس طرح پولیٹیشین ہیں, انفلوئنشل لوگ ہیں, ان کے پاس یعنی میرے ٹیکس سے, میرے پیسوں سے, آپ کے پیسوں سے ان کو تنخواہ مل رہی ہے, اور وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنے کے بجائے وہ انفلوئنشل کو پروٹیکٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا, ابھی ریسنٹ کی بات ہے, دور کی بات تو نہیں ہے, جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں پھڈا ہوا پنجاب میں, تو پھڈا کس بات پہ تھا؟ وہ یہی تھا کہ اپنی مرضی کے, پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ ہماری مرضی کے لوگ لگیں اور نواز لیگ چاہ رہی تھی کہ ان کی مرضی کے لوگ لگیں. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بیانیے کی بات کی نا, دیکھیں دعا, بیانیہ جو ہوتا ہے نا, بیانیہ بنانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. حقیقت کیا ہے؟ ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل انتشار ہے, ملک میں جو ہے وہ آپ کی اکانومی. دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے دی موسٹ لائل کسٹمر ہیں, 25 پروگرام آپ لے چکے. ہوتا کیا ہے, آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی اکانومی میں پرابلمز آ رہے ہیں, تو اپنی گروتھ کو بڑھانے کے لیے آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں, جو آپ کے پاس فائنینسز کا ہول ہوتا ہے اس کو پلگ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ آئی ایم ایف کے پاس پیسے لے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں اپنی تنخواہیں دینے کے لیے, یعنی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے. اکانومی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ کیا ہے. صحیح. اب ایشو یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جو جبر پہ ہو, جو جبر پہ جس کی بنیاد ہو, جو عوام کی امنگوں کا عکاس نہ ہو, وہ نظام نہیں چل سکتا. اور یہ ہم نے دیکھ لیا نا, اس وقت جتنی طاقت اس نظام کے پاس ہے, وہ پی ٹی آئی اور تو یہ بات کیا کرتے تھے نا, ایک پیج, تو یہاں پہ تو دونوں ایک پیج پہ نہیں, پیج ہی ایک ہے, وہ پیج ہی ایک ہے, اور اس کے باوجود یہ نظام نہیں چل رہا. تو اس طرح سے عوام سے ان کی سول لبرٹیز چھین کے, ان کے آئینی حقوق چھین کے, ان سے ان کا الیکشن چھین کے, ان کے اوپر لوگ مسلط کر کے, آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ ملک کو کسی اچھائی کی طرف لے کے جائیں گے. اس وقت ملک میں سیکیورٹی کا کرائسس ہے, اس وقت ملک میں پولیٹیکل کرائسس ہے, اس وقت ملک میں اکنامک کرائسس ہے, اس وقت ملک میں آپ کا ایون عدالتی کرائسس ہے. جب 2 دن پہلے رپورٹ جو آئی ہے, ہم نے اپنے ایکسپریس ٹریبیون میں چھاپی کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس میں کس حد تک کرپشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں سسٹمک ہو چکی ہے کرپشن, یعنی سسٹم کا حصہ بن چکی ہے. تو اتنے بحران ہیں, تو جب تک آپ ایک ایسی گورنمنٹ نہیں ہوگی, اور یہ لوگ جو بیٹھے ابھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے, دیکھیں
یہ تو ایک ہمارا انٹیریئر منسٹر یعنی وہ سارے کام جو کہ فارن منسٹر کے کرنے کے ہیں، اتنا بڑا ہم نے ایم او یو سائن کروایا امریکہ اور ایران کے بیچ میں، ہمارے فارن منسٹر صاحب کدھر تھے؟ فارن منسٹر صاحب واز نو ویئر ٹو بی سین. اچھا پھر جو آپ کے بیٹھے ہوئے فائنانس منسٹر، بجٹ انہوں نے بنانا ہے لیکن بجٹ آپ کے جو ہے وہ فارن منسٹر بنا رہے ہیں، ان کو جو ہے کمیٹی کا جو ہے وہ ان کو ہیڈ لگایا تھا جو بجٹ بنا رہی تھی. تو ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ جب تک عوامی امنگوں کی ترجمان گورنمنٹ نہیں ہوگی تو یہ سیاستدان ایسے ہی کٹ پتلیاں بنے رہیں گے. یہ اس وقت صرف اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. ان کو خود بھی اس بات کا اچھی طرح سے ادراک ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ عوام کا، ان کے پاس عوام جو عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے تو وہ فیصلے بھی ایسے نہیں کر سکتے جو کہ عوام کے جو ہے انٹرسٹ کے ہوں. ٹھیک ہے جی خالد قیوم صاحب. دیکھیے اس وقت اس حکومت کو جو ہے وہ سیاسی چیلنجز تو شاید اتنے زیادہ درپیش نہیں، کیونکہ اس ہائیبرڈ نظام اور اس حکومت کی جو اپوزیشن ہے اب وہ غیر فعال ہے، اور اپوزیشن اس طرح بھرپور طریقے سے کردار ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، نہ پارلیمنٹ کے اندر نہ پارلیمنٹ کے باہر. جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈیل کیا جاتا تھا. اب چونکہ اپوزیشن اس طرح فعال نہیں ہے اور اس کا کردار بھی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، لیکن جو معاشی چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان معاشی چیلنجز کے جو اثرات ہیں براہ راست جو ہیں وہ عام آدمی پر جو پڑتے ہیں، تو اس سے پھر جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پریشان کن ہوتی ہے. ہمارے معاشی اشاریے میں بہتری کی بات تو ہوتی ہے لیکن اس سے عام آدمی پر اس طرح فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. اور اسی وجہ سے ان معاشی مسائل کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات جو ہیں وہ تبدیلیوں کے بھی اٹھائے جاتے ہیں، انتظامی سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، لیکن کابینہ کے اندر تبدیلی کا، رد و بدل کا اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ان کے پاس یہ ایک آئینی جو ہے اختیار ہے. اور مختلف حکومتیں جو ہیں، سیاسی حکومتیں جو ہیں، وہ اپنی ان کے جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں وہ اپنی کابینہ کے اندر، اپنی ٹیم کے اندر رد و بدل کرتے رہتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ چونکہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اس کا ماڈل ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پرائم منسٹر کی اگر تبدیلیاں ہوتی ہیں، ابھی تو کلیئر نہیں کہ تبدیلیاں ہوتی بھی ہیں کہ نہیں، اگر تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس میں پرائم منسٹر کی جو کور ٹیم ہے اس میں تو تبدیلی کا قطعاً کوئی امکان جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ہائیبرڈ نظام کی جو نمائندگی کرنے والے وزراء ہیں ان کی تبدیلی کا بھی کوئی امکان جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور نہ ہی اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کا جو ہے ان کے رد و بدل سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے وزراء جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک جی الیاس صاحب ضرورت کیوں پیش آئی توسیع تبدیلیوں کی آ رہی ہے، اور خاص طور پر یہ جو معاشی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہوئی ہے؟ معاشی حوالے سے تو یہی ہے کہ ان کی گورننس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ آئی تھی جس میں تھا کہ ڈسٹریبیوشن ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کی وفاق اور صوبوں کو. پھر اس کے علاوہ جو معاملات ہیں دیکھ لیں اس کو چلانے کے لیے جو فنڈز ہیں وہ اس دفعہ جو بجٹ پیش کیے گئے ہیں جو پنجاب کا بھی ہے جو سندھ کا، دیکھ لیں ان کے پاس وسائل کم ہیں. انہوں نے وفاق کو گرانٹس وغیرہ دینی ہے، وہ گرانٹس دینے کے بعد ان کے پاس وہ ڈیولپمنٹ کی وہ بچت وہ اس طریقے سے رہتی نہیں ہے. یہ صوبے گروتھ کس طرح کریں گے؟ تو ظاہر ہے یہ جو لون لیتے ہیں آئی ایم ایف سے اس سے کوئی ایسی چیز تو ہوتی نہیں ہے، صرف اسے ہے کہ اپنے ری پے بیک کرتے ہیں اپنے جو لونز وغیرہ لیے ہوئے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ سسٹم کو چلانا، تو پھر اس سے ایسے ماحول میں، ایسی جو گورننس میں غربت کیسے ختم ہوتی نظر، جبکہ آپ کو انٹرنیشنل پریشر ہے پیٹرول کا جس کی وجہ سے تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو عام آدمی تک وہ گورننس وہ جو ہے اس کا تو اثرات وغیرہ کوئی ایسے نظر ہی نہیں آئیں گے کہ آپ کی اکانومی میں کوئی ایسی ہو کہ گروتھ ہو، سسٹین نہیں کر سکتی یہ گروتھ. جیسے ہی باہر سے آپ لون لینا بند کریں گے آپ کہیں گے کہ ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، کیونکہ اتنی لیکیج ہے، اتنی لوپ ہولز ہے. آپ کے دیکھ لیں
کہ آپ کے ادارے ہیں وہ سارے لاسز وغیرہ میں آپ نے اپنے اخراجات وغیرہ تو کم ہی نہیں کرنے کسی صورت میں کہ اپنے اخراجات وغیرہ کم کریں، بلکہ آپ نے دیکھیں منسٹرز وغیرہ کی تنخواہیں اپنے ایم پی ایس کی اراکین کی وفاق میں بھی بڑھی اور ادھر بھی بڑھی، سینٹ میں بھی بڑھی، اور ان کے علاوہ ان کو جو ہے ہر بندے کو جیسے گورنمنٹ نئی چینج ہوئی ہے تو ہر بندے کو نئی گاڑی وغیرہ بھی دی گئی، جو ایڈوائزرز ہیں وغیرہ ان کو ساری چیزیں مراعات وغیرہ دی جاتی ہیں، اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی کوئی پیسے مانیٹری بینیفٹ نہیں لیتے، لیکن جو فزیکلی جو ان کو جو ویسے مراعات وغیرہ ملتی ہیں تو وہ تو دیکھنے کے لیے ہیں کہ عام آدمی کو تو اتنی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ٹیکس کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی کہ آسٹریلٹی کے میئرز کہا تھا کہ کدھر کو بتائیں، آج تک کسی گورنمنٹ نے بھی دکھایا کہ گاڑیاں کھڑی ہیں، ان کی یہ گاڑیاں جو ہیں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں، جو چیزیں کر دی ہیں، صرف جی ایک لفظ نکال لیا بیچ میں کہ فیلڈ جو پر کام کرتے ہیں، جو فیلڈ کے آفیسرز ہیں وہ گاڑیاں یوز کر سکیں گے، گاڑیوں کا پیٹرول آدھا کر دیا، تنخواہیں آدھی کر دی۔ اور ظاہر ہے منسٹرز وغیرہ وہ چینج ہوتے نہیں ہیں، یہ ایسی گورنمنٹ جو ہوتی ہے جو اتحادیوں کے ساتھ چلتی ہے وہ مزید بڑھاتی ہے، منسٹرز کم نہیں کرتی۔ ہاں کم نہیں کرتی، بالکل جی۔ بنیادی سوال حکومت مؤثر سیاسی معاشی بیانیہ بنانے میں ناکام کیوں ہے، اور وفاقی کابینہ میں جو ممکنہ تبدیلیوں کی گونج ہے اس کی کیا حقیقت ہے، رائے آپ جان چکے ہیں۔ کوئکلی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا ہے یا اب صرف جنگ ہوگی یا کوئی نہ کوئی کارنر ایسا ہے جس پر بات چیت ہو سکتی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ امریکہ ایران کے درمیان کشیدگی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کی بحری ناکہ بندی شروع کر دی ہے، مزید فضائی حملوں کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو یہ دھمکی دی ہے، معاہدہ کرو ورنہ اگلے ہفتے بجلی گھر اور پل اڑا دیں گے۔ ایرانی قیادت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر شدید رد عمل دیتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ خالد قیوم صاحب آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ اب یہ جو کشیدگی ایک تو کیا رخ اختیار کر رہی ہے کوئکلی، کیا اب مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا، اب صرف جنگ ہوگی؟ بالکل مذاکرات کا وقت جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، بیک ڈور چینلز کے ذریعے بات چیت کا عمل جو ہے بالواسطہ طور پر جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سمیت کوئی بھی اس جنگ کو جو کہ ایک معاشی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے اس میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ امریکہ کے اندر جو ہے ان کا ایک اگلے انتخابات مڈ ٹرم انتخابات آنے والے ہیں، اس کا بھی جو ہے اب وہ سیاسی اور معاشی جو پریشر ہے وہاں آ رہا ہے۔ اس لیے امریکہ نے یہ جو بیان دیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اگر معاہدہ نہ کیا ایران نے تو اگلے ہفتے جو ہے ان کی تنصیبات اور ایٹمی اور بجلی گھر جو ہیں وہ تباہ کر دیے جائیں گے، تو یہ کس بات کی نشاندہی ہے کہ امریکہ بھی نکلنا چاہتا ہے اس سے، معاہدہ چاہتا ہے۔ ٹھیک جی الیاس صاحب، دیکھیں ایک جو اور بات کی دھمکی دے کے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بیٹھ کے بھی بات چیت ہو سکتی ہے، جو اگر جو اس میں بیچ میں جو ممالک کر رہے ہیں، پاکستان کر رہے ہیں، دوسرے ممالک بھی کر رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کیجیے، لیکن امریکہ کو چاہیے ایسی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ اگر یہ دھمکیاں دیں گے تو پھر ایران کی جانب سے سخت جواب آئے گا، تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ جی فیصل صاحب، یہ دھمکیاں تو پہلے دن سے ہی دھمکیاں دے رہے ہیں، معاہدہ کرو معاہدہ کرو، جب معاہدہ ہو گیا تو معاہدہ توڑ دیا۔ اب معاہدہ کرنا کس نے اور کیسا معاہدہ کرنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کو ہے نا یہ شکست ہوئی ہے اس جنگ کے ماس کے اوپر، ان کو اپنی جہب مٹانے کا، ان کو اس شکست سے نکلنے کا اور اس طرح کسی طرح شکست کو فتح میں بدلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ وہ اب ان کے پاس ایک آخری راستہ بچا تھا کہ وہ جو مذاکرات کی ٹیبل ہے، جو معاہدہ ہے، اس کو کسی طریقے سے اپنی جو ہے نا فتح میں تبدیل کر لیں۔ وہ اس میں بھی کامیاب نظر نہیں آتے، تب وہ جو ہے وہ دھمکیوں پر آ گئے کہ ہم تباہ کر دیں گے۔ کبھی بولتے ہیں ہم نے سب تباہ کر دیا، پھر کہتے ہیں اگلے دن بولتے ہیں ہم تباہ کر دیں گے، ایک دن پہلے کا بھی بیان یاد نہیں رہتا ان کو۔ جی عامر صاحب، یہ پتہ نہیں تباہ ہوں گے یا نہیں کریں گے، ہمارے لیے تو کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی۔ ہمیں تو اپنا سوچنا ہے کہ ہمارے جو انرجی منسٹر ہیں وہ ہم پہ بم برسانے کے لیے تیار رہتے ہیں سارا وقت، اور باہر سے انرجی ان سے لائی نہیں جاتی، پراپر ٹائم پہ نہیں آتی۔ مذاق بھی بن گیا ہے کہ ادھر قیمت بڑھتی ہے تو فوراً پہنچ جاتی ہے، کم ہوتی ہے تو نہیں آتی، تعویلیں بھی بہت ہیں۔ بہرحال صدر ٹرمپ اور ایران کے دونوں یہ میرے حساب میں ملا ہیں اپنے اپنے، اور بالکل تیار نہیں ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں۔ ٹرمپ کو فائدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر براہ راست نہیں ہو رہی، اور وہ
जगह टैक्स अरबों से बाकायदा खुल्लम खुल्ला मांग रहा है। एक दिन कोई बयान, जैसे नवीद साहब कह रहे थे, भूल जाएं 20% को, कुछ नहीं लगेगा, वही हुआ, लेकिन उसने वो सौदा उधर पूरा कर लिया कि हम इनसे पैसे लेंगे, जंग का खर्चा भी लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे। तो बस हमारे लिए तो बस हम तो अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं। जी नवीद साहब। लेकिन वह मुज़ाकरात का वक्त कभी ख़त्म नहीं होता। मसले जो है वो मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। वसार लुधियानवी ने कहा था कि जंग तो ख़ुद ही एक मसला है, जंग मसलों का क्या हल देगी। तो जंग मसलों का हल नहीं है, लेकिन उसके लिए मुज़ाकरात के लिए आपको ना वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहिए होती है, वो ट्रस्ट चाहिए होता है। और जब आपका मद्दे मुकाबिल जो है, आपका मुखालिफ फरीक जो है वो इतना मर्क्यूरियल हो जितना कि ट्रंप है, कि पहले वो एक ट्वीट करता है कि जी बदमाशी जो है वो टोल वसूल कर सकते हैं, और फिर आधे घंटे बाद दोबारा ट्वीट करता है कि जी अब अमेरिका 20% जो है वो लेगा, फीस लेगा सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और दूसरा, आप अगर बंदूक रख के उनके सर के ऊपर अगर मुज़ाकरात करना चाहेंगे तो ईरानी कभी नहीं करेंगे। और स्पेशली ये जो खामनेई का जो जनाजा था, उसमें जो जिस तरह से पूरी ईरानी कौम उठ के सामने आई, तो इसका मतलब है जो रिजीम वहाँ पे है, जो गवर्नमेंट वहाँ पे है, उसको पूरी आवाम की बैकिंग हासिल है। तो जब आपके पास आवाम की बैकिंग हो तो आप कभी नहीं डरते। और ईरान जो है वो इस तरह धमकियों में आके अगर अमेरिका ने कुछ करना होता तो वो जो 100 दिन है इसी में वो कर चुकता। सही पॉइंट आपका आ गया जी। आप सबका जी बहुत शुक्रिया, आमिर साहब, फैसल साहब, नवीद साहब, खालिद कयूम साहब, मोहम्मद इलियास साहब। क्योंकि अभी अब नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मुसल्लह अफवाज के हवाले से नाज़ेबा और गैर हसास रिमार्क्स दिए गए हैं, जिस पर कराची बार एसोसिएशन ने भी ज़ाहिर है इस पर रिएक्शन दिया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज़ वड़ाइच साहब भी होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पाक फ़ौज की शहदा से मुतल्लिक तज़हीक आमेज़ बयान के मामले पर उनके ख़िलाफ़ मुल्क भर में शदीद और सख्त रद्दअमल सामने आया है। सोसाइटी के हर मकतबा फ़िक्र से इस नाज़ेबा बयान की शदीद मज़म्मत की जा रही है। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से भी मौलाना के बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आमिर नवाज़ वड़ाइच साहब मौजूद हैं, कराची बार एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त के लिए। आमिर नवाज साहब, अब ज़ाहिर है एक तो सबसे पहला जो बुनियादी सवाल है आपसे, जिस तरह के नाज़ेबा और गैर हसास रिमार्क्स दिए गए मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी एहलकार और शोहदा की कुर्बानियों के हवाले से, इन पर आप क्या कहेंगे? मैं इन अल्फाज की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मेरे ख्याल से मौलाना साहब को सियासत तक महदूद रहना चाहिए था, इस हद तक नीचे नहीं चले, पॉलिसीज तक चले जाते या किसी से और से इख्तलाफ था उस हद तक चले जाते। लेकिन वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उन लोगों की शहादतों की तजलील करना, उनकी जो फैमिलीज हैं उनके जज्बात को मजरूह करना, उनको ठेस पहुंचाना, जो सारे एक्ट की उस पूरी स्टेटमेंट की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। देखिए मौलाना साहब जब गवर्नमेंट को आगे पीछे करना था तो उस टाइम सबसे फ्रंट लाइन पे था। जब बेनिफिट्स लेने होते हैं तो तब मौलाना साहब के पास हर चीज का जवाब मौजूद होता है। आज जब उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है या वो बेनिफिट जो वो लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो आज वो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करना या हमारे शोधा के जज्बात की फैमिलीज के जज्बात को मजरूह करना या उनकी तजलील करना शुरू कर दिया, तो मेरा ख्याल है ये उनका बहुत ही गलत इक़दाम है और उनकी स्टेटमेंट की पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम डिमांड करते हैं कि उनको फौरी तौर पे ये जो अपनी स्टेटमेंट है उसको वापस लेना चाहिए और जो हमारे शोहदे हैं उनकी फैमिली से माफ़रत करनी चाहिए। सही आमिर साहब, अब वक्तन फ़वक्तन अनफॉर्चुनेटली हमारे जिस तरह से शोहदा ज़ाहिर है वो कुर्बान होते हैं मुल्क के लिए, रियासत की हिफाजत के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ ऐसे तबकात हैं जो कहीं ना कहीं उनको तज़हीक अमेज़
بیانات اور نازیبا الفاظ کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. اب جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایک بہت بڑے سیاسی جماعت کے ایک بڑے لیڈر ہیں اور سیاسی, جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سیاست کریں لیکن اس طرح کے الفاظ سے گریز کریں. یہ اوور آل جو ہمارا یہ کلچر کا یہ جو طبقہ ہے جو پاک فوج کی قربانیوں کو بالکل بھلا دیتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم سکون سے سوتے ہیں اور وہی پاک فوج مسلح افواج کے ہمارے جوان جو شہید بھی ہو جاتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں, ایسا نہ ہو. ایسے طبقے کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, جب تک نفرتیں کم نہیں ہوں گی تب تک ہم سب میں سے کسی کو بھی کوئی پاکستان کی ترقی نہیں ملے گی, فائدہ نہیں ملے گا. ہم سب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, اپنی سینس آف ریسپانسبلٹی دیکھنی چاہیے. صحیح, ہمیں تنقید بھی کرنی چاہیے, ہمیں پالیسیز سے بھی اختلاف کرنا چاہیے, یہ سب ہم سب کا حق ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بالکل لو لیول پہ چلے جائیں اور اپنے شہداء کی بھی تذلیل کر کے اپنی سیٹسفیکشن حاصل کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے. ہمیں کچھ ایک لائن کھینچنی پڑے گی یا کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ایک جو رسپیکٹ کا ریلیشن ہے وہ میوچل رسپیکٹ کا ریلیشن ہے جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ اس لیول پہ عام بھی بندہ کوئی مر جاتا ہے نا تو ہم اس کے مرنے کے بعد بھی ایسی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے اس خاص طور پہ وہ ہمارے شہداء جن کی وجہ سے آج پاکستان سلامت ہے اور پوری دنیا میں آج پاکستان کا ہماری جو ہے ایک ڈنکا ہے اور ان کی قربانیاں ہیں. تو اگر آپ ان کی قربانیوں کا اس طریقے سے مذاق, مولانا صاحب کے ساتھ 10 گن میں نے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سیلری دے رہے ہو, اللہ نہ کرے اگر کوئی ان میں سے کسی کے ساتھ کچھ مس ہو تو وہ شہید ہی ہوگا نا, یا وہ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو مر گیا, یہ کس چیز کا شہید ہے, اس نے تو میرے سے سیلری لی ہوئی ہے بھلے اب مرے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم سب کو اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے اور خاص طور پہ ایک سینسیٹیو چیز دنیا کے سامنے اپنے ملک کا تماشا نہیں بنانا چاہیے کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہمارا مخالف جس سے کیش کرے, جو نیشنل لیول پہ مذاق کا بھی سبب بنے. دیکھیں, عزت ذلت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں, ان کی اسٹیٹمنٹ سے فرق کچھ نہیں پڑے گا, لیکن انہوں نے جو تذلیل کی ہے وہ ایک غلط حرکت کی ہے, اس پہ ان کو معافی مانگنا چاہیے اور اپنی اسٹیٹمنٹ کو وڈرا کرنا چاہیے. صحیح ہے جی, یہ آپ کا مطالبہ ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے اور فوری طور پر اپنا بیان واپس لینا چاہیے. بہت شکریہ عامر نواز وڑائچ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.